बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का उन्वान है कि जब भी मर्द किसी औरत से या औरत मर्द से रिश्ता बनाना चाहता है, रिलेशनशिप रखना चाहता है, तो उसके अंदर क्या चीज देखनी चाहिए। रिलेशनशिप बनाते वक्त सोच विचार आजकल नहीं की जाती। जज्बाती होकर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं और बाज औकात सिर्फ एक वक्ती कशिश की बदौलत जिंदगी भर साथ चलने का ख्वाब देख लेते हैं। जब बात जिंदगी भर की हो तो फैसला भी सोच समझकर और तमाम पहलू को मद्देनजर रखने के बाद करना चाहिए। मैंने बहुत सी जगहों पर देखा है कि बहुत से ताल्लुक जल्द अपनी मौत आप मर जाते हैं। एक ऐसा ताल्लुक जिसमें दो लोग एक दूसरे को तो ऑन करते हैं, पसंद करते हैं, मगर एक दूसरे से जुड़े रिश्तों को दिल से कबूल नहीं करते। जब वक्ती कशिश खत्म होती है तो फिर मसाइल का समंदर जन्म लेता है। याद रखिए कि जब कोई आपको कबूल करता है तो आपसे जुड़े रिश्तों को भी कबूल करना लाजिम होता है। यानी आपको अगर पसंद कर रहा है तो उसको जरूरी है कि आपसे जुड़े रिश्तों को भी कबूल करे। बहुत मर्तबा देखा गया है कि लोग कहते हैं मेरा ताल्लुक तो सिर्फ तुमसे है और मैं तुम्हारे किसी और रिश्ते या फैमिली मेंबर को तस्लीम करना जरूरी नहीं समझता। सिर्फ एक मजबूरी के तहत निभा रहा हूं मैं ये रिश्ते, वरना मैं तो सिर्फ तुमसे ताल्लुक रखना चाहता हूं। ये बात मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि मेरी नजर में जब हम किसी शख्स को कबूल करते हैं या किसी से मोहब्बत करते हैं तो हमारे दिल में उस शख्स से जुड़े हर रिश्ते की मोहब्बत और एहतराम मौजूद होता है। ऐसा मुमकिन नहीं कि एक शख्स से मोहब्बत हो लेकिन उससे जुड़े हर रिश्ते से नफरत हो। हाँ, अलबत्ता एक आध शख्स से कोई चिढ़ होने की कुछ खास वजूहात जरूर हो सकती है। जैसा कि बहुत सी दफा कहा जाता है कि उनके यहाँ एक बड़ा बेकार सा आदमी है, बड़ा बेवकूफ सा आदमी है, तो एक आध से तो चिढ़ हो सकती है। लेकिन जिसे मुझसे मोहब्बत होगी उसे मुझसे जुड़े रिश्ते भी अच्छे लगेंगे। मुझे जिससे मोहब्बत होगी उससे जुड़े रिश्तों का भी मेरे दिल में एहतराम होगा। जब दो लोग एक दूसरे को कबूल करते हैं तो साथ जुड़े रिश्तों की कदर और एहतराम भी खुद ही पैदा हो जाता है। एक मर्द की हैसियत से अगर मैं अपनी होने वाली बीवी के रिश्तों की कदर न करूं, उसके बड़ों का एहतराम न करूं, तो मैं कभी भी खुद को एक अच्छा मर्द तस्लीम नहीं करूंगा। यहाँ बात सिर्फ बीवी की नहीं है, बल्कि बात है तरबियत की। अच्छी तरबियत हमेशा बड़ों का एहतराम करने का सबक देती है, फिर वो बड़े मेरे अपने हो या किसी और के। मैंने अपने वालिद मोहतरम को ये फरमाते हुए सुना था कि पहले रिश्ता करते वक्त ये बात लाजमी देखी जाती थी कि लड़का बड़ों का एहतराम करता है या नहीं करता, लेकिन आजकल बिल्कुल नहीं देखा जाता। आप जब भी किसी शख्स का इंतखाब करें तो उस बात का ध्यान जरूर रख लिया करें कि वो आपसे जुड़े रिश्तों की कदर करता है या करती है या नहीं करता या नहीं करती। वो आपसे जुड़े रिश्तों से मोहब्बत करता है या नहीं करता। वो रिश्तों को जोड़ने की बात करता है या करती है, या सिर्फ तोड़ने की बात करते हैं। जो सिर्फ तोड़ने की बात करे वो अपने रिश्ते भी कभी जोड़कर नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। सवाल पैदा होता है कि औरत मर्द को कैसे पहचाने। तो औरत तो मर्द में ये देखें कि वो बाकी औरतों की कितनी इज्जत करता है। तो जो हर खातून की इज्जत करता होगा वो आपको भी सारी जिंदगी इज्जत देगा, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि औरतों की इज्जत उसकी तरबियत और उसके खून में शामिल है। जो कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी इज्जत करता हूं और दूसरी औरतों की आपके सामने बुराई करे, उनके किरदार पर उंगली उठाए, तो याद रखिएगा कि ऐसा मर्द आपके किरदार पर उंगली उठाते एक लम्हा भी देर नहीं करेगा। और मर्द औरत की आदत को किस तरह पहचाने? वो इस तरह पहचाने कि वो कब आपसे अलग होने की बात करती है, कौन से मोड़ पे आकर के बात करती है अलग होने की।
مگر یہ بھی یاد رکھیں کہ الگ ہونا ایک عورت کا حق بھی ہے، مگر ساتھ رہنے اور رشتوں کو جوڑ کر رکھنے والی خاتون اعلیٰ ظرف اور تربیت کی حامل ہوتی ہے۔ وہ بڑوں کا احترام اور ایک دسترخوان پر گھر کے تمام افراد کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ اس کے اندر دیکھیں۔ کیا وہ اپنی ہر ممکن کوشش کرتی ہے کہ اس کے بچوں کو دادا دادی اور باقی تمام رشتوں کا پیار اور محبت ملے یا نہیں کرتی؟ ہاں، البتہ مسلسل کوشش کے بعد بھی اگر اس عورت کو کامیابی نہیں ملتی اور قربانی دینے کے باوجود بھی اسے رسوا کیا جائے، بات بات پر اس کو بے عزت کیا جائے، تو پھر الگ ہو جانے میں اس عورت کا نہیں بلکہ ان رشتوں کا قصور ہوتا ہے جو اس کی محبت اور خلوص کی قدر نہیں کرتے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو شیئر ضرور کریے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے بچوں کی تربیت میں والدین کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اور وہ ان ذمہ داریوں سے اگر بھاگتے ہیں تو ان کے بچے کس طرف چلے جائیں گے، وہ آج سنیے گا ضرور۔ سب سے پہلے ہے کہ آپ اپنے بچوں پر بیجا سختی نہ کریں۔ بعض والدین اپنے بچوں پر بیجا سختی کرتے ہیں اور ان کو معمولی بات پر بھی سخت سزا یا شدید ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے تمام جذبات و احساسات مر جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں دم توڑ جاتی ہیں اور گھر کو وہ جیل خانہ تصور کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایسے بچے والدین سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے دور رہنے میں ہی عافیت محسوس کرتے ہیں۔ بعض والدین تو اس قدر سخت مزاج ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ انتہائی قدم اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ چند سال پہلے ہی سعودی عرب کے ایک عربی روزنامے میں ایسے ہی والد کا ظالمانہ رویہ پڑھنے کو ملا۔ کسی سعودی نے نئی کار خریدی، چند دنوں کے بعد اپنی فیملی کو پکنک پر لے گیا۔ اس دوران اس کے سب سے چھوٹے بچے نے، جس کی عمر بمشکل 3.5 یا 4 سال تھی، گاڑی کی سیٹ کو چھری سے پھاڑ ڈالا۔ باپ یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا اور بچے کو شدید مارا۔ پکنک کا پروگرام ختم کیا اور گھر آ کر بچے کو چھت والے پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا۔ اتنی سخت سزا دینے کے بعد بھی اس کا غصہ ختم نہیں ہوا اور اس نے کئی گھنٹوں تک بچے کو اسی حالت میں رکھا۔ ماں بیچاری منت سماجت کرتی رہی، مگر اس بدبخت نے ایک نہ سنی۔ جب اس نے بچے کو اتارا، اس کے دونوں بازو کام کرنا چھوڑ چکے تھے۔ بچے کو اسپتال لایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا بچے کے دونوں ہاتھ شل ہو چکے ہیں اور انہیں کاٹنے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ عین اس وقت جب آپریشن تھیٹر میں بچے کا آپریشن ہو رہا تھا، باپ اسی پنکھے کے ساتھ رسی باندھ کر جھول گیا اور یوں ہنستا بستا گھر ماتم کدے میں تبدیل ہو گیا۔ تو دوستو، حدیث شریف کا مفہوم بھی ہے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے بچوں پر بیجا سختی نہ کرے۔ دوسرے بچوں کو مناسب وقت نہ دینا۔ آج کل اکثر والدین نے کمانے کو اس قدر اپنے دل و دماغ پر سوار کر رکھا ہے کہ ان کے پاس اپنی اولاد کے لیے بھی وقت نہیں ہے، اور دن رات اسی فکر میں سرگرداں ہیں کہ کس طرح دنیاوی پراپرٹی کا دائرہ کار وسیع سے وسیع تر کیا جائے۔ دنیا کمانا اور روزی کے اسباب اختیار کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی ذمہ داری کو بھول جائے اور صبح گھر سے نکل جائے اور شام کو آ کر کے اپنے گھر میں گھسے اور اس شخص کو یہ تک نہ پتا ہو کہ اس کی جو ہے بچیاں، اس کے بچے پورے دن کیا کرتے رہے۔ تو دوستو، اسی طرح اولاد میں فرق نہ کریں۔ بعض والدین اپنی اولاد کے ساتھ یکساں سلوک کا اہتمام نہیں کرتے۔ وہ بڑے بچوں کو چھوٹوں پر یا لڑکوں کو لڑکیوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یاد رہیں کہ جس بچے کے ساتھ زیادہ شفقت اور پیار کا رویہ رکھا جائے گا نا، اور دوسروں کی حق تلفی کر کے اسے اہمیت دی جائے گی، تو وہ ضدی، ہٹ دھرم اور خود سر بن جائے گا، جبکہ بقیہ بچے احساس کمتری کا شکار ہو کر والدین کے خلاف سوچنے پر مجبور ہوں گے، اس کے دشمن بن جائیں گے۔
پانچویں ہے بعض والدین کبھی بھی اس بات کی طرف توجہ دینے کی کوشش نہیں کرتے کہ ان کے بچے کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں، کس قسم کا لٹریچر ان کے زیر مطالعہ ہے، وہ کون سی چیزیں اپنے استعمال میں رکھتے ہیں، کن آلات اور کن چیزوں سے کھیلتے ہیں۔ وہ اگر موبائل میں کچھ دیکھ رہے ہیں تو اتنا بھی نہیں ان پہ ہوتا کہ وہ اٹھ کر کے یہ دیکھ لے کہ ان کا بچہ موبائل میں کیا چیز دیکھ رہا ہے۔ ان کے بچے نے اپنے کمبل اوڑھ کر کے اب موبائل چلا رہا ہے، یہ تک نہیں پتا کہ اس کا بچہ ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے یا پھر جو ہے گانے دیکھ رہا ہے یا اور چیزیں دیکھ رہا ہے، یہ تک نہیں دیکھ پاتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اپنے بچوں کی ایک ایک چیز پر دھیان رکھے، وہ کیا پڑھ رہا ہے، موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے۔ چھٹے ہے بڑوں سے بدتمیزی پر خوش ہونا۔ بعض والدین اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اگر ان کا چھوٹا بچہ بڑوں کے ساتھ بدتمیزی، اونچی آواز یا ان سے بد اخلاقی سے پیش آئے تو وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کا بچہ تو بڑا جرأت مند ہے اور بڑوں سے بات میں جھجک بھی محسوس نہیں کرتا، ایک دم ٹکا سا جواب دیتا ہے میرا بچہ۔ آج اگر آپ کا بچہ آپ کی وجہ سے بگڑ رہا ہے تو کل کو آپ کے بچے کو دوسرے سنواریں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچے کی بدتمیزی پر، اس کی بد اخلاقی پر اسے نہ ڈانٹا تو کل کو اور کوئی اسے ڈانٹے گا اور مارے گا۔ تو اس لیے اپنے بچے کو کبھی بھی اگر بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، انہیں گالی دے رہا ہے، فوراً جو ہے اس پہ ایکشن لے۔ ساتویں بچوں کو نوکرور خادموں کے سپرد کر دینا۔ بعض والدین اپنے بچوں کو نوکرور خادموں اور ڈرائیوروں کے سپرد کر کے بس ادھر ادھر پھرتے ہیں اور ادھر ادھر اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہیں۔ اگرچہ ان لوگوں کا تعاون حاصل کرنا بعض دفعہ مجبوری ہو سکتا ہے، والدین کو چاہیے کہ بچوں کا خود خیال رکھیں اور مجبوری کے وقت ہی نوکروں اور خادموں سے مدد لیں۔ اسی طرح ہے بچوں کے سامنے استاد کو برا بھلا کہنا۔ مار نہیں پیار، یہ تو زہریلا بورڈ تو سرکاری اسکولوں کی عمارتوں پر چپکا دیا گیا ہے ہی، مگر بعض والدین استاد کی ڈانٹ ڈپٹ کے رد عمل میں بچوں کے سامنے ہی استاد کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے جہاں استاد کا وقار، عزت مجروح ہوتی ہے، وہیں بچوں کے دل سے استاد کا خوف، اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ اگر استاد نے کہیں پر بیجا سختی کر بھی دی تو اسے الگ بیٹھا کر سمجھائیے اور اس سے تنہائی میں تبادلہ خیال کرے۔ بچوں کے سامنے ایسا کبھی ہرگز نہ کریں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک بچے نے اپنے استاد کی شکایت کی، اس کا باپ آیا اور اس نے جو ہے اپنے بچے کے سامنے ہی اب اس کے استاد کو ڈانٹا، اور آج اس کے بچے کی حالت ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس پڑھنے کو۔ اسی طرح بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا۔ بعض والدین بچوں کے سامنے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اس لڑنے کے نقصان کو پسے پشت ڈال کر چھوٹی چھوٹی بات پر انحصار شروع کر دیتے ہیں۔ والدین کی لڑائی اور کثرت نزاع، بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی توہین، ایک دوسرے کے ساتھ سخت جملوں کا تبادلہ کرتے ہیں تو بچے پریشان اور فرار ہو جاتے ہیں۔ اگر والدین بچوں کے سامنے مسلسل لڑتے ہیں اور آئے روز ایک دوسرے سے کشیدگی پیدا کرتے ہیں تو بچے بھی چڑچڑے اور بد اخلاق بن جاتے ہیں۔ آخری ہے نماز کی پابندی نہ کروانا۔ حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دی جائے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اگر پھر بھی نماز کا عادی نہ بنے تو اس پر سختی کی جائے۔ تم میں سے یاد رکھیے گا ہر ایک ذمہ دار ہے۔ کل کو ایسا نہ ہو، میں خود اس بات کو دیکھتا ہوں کہ جو اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان نہیں دیتا، ماں ہو یا باپ ہو، کل جب وہ بچے نشیڑی بن جاتے ہیں، جواری بن جاتے ہیں، خراب بن جاتے ہیں، چور بن جاتے ہیں، تو پھر وہ مولاناؤں کے پاس جاتے ہیں، عالموں کے پاس جاتے ہیں، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جی میرے بچے کے لیے کوئی تعویذ کر دے، میرے بچے کا تعویذ بنا دے، میرا بچہ بگڑ گیا، ماحول میں جا کر کے بگڑ گیا، دوستوں نے بگاڑ دیا، تم نے نہیں بگاڑا اسے، تم نے بگاڑا ہے اسے۔ یاد رکھیں ہر ایک اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے۔
جس سے اس کے ماتحت افراد کے متعلق سوال کیا جائے گا. بادشاہ سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیونکہ وہ اس کا ذمہ دار ہے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ جس طرح ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اسی طریقے سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری سے نہ بھاگے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.